बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बात हो रही है क़याम सुबह में क़ससुल अंबिया के हवाले से, क़ससुल कुरान। मुसलसल हम कुरान करीम में मज़कूर जो अंबिया के वाक़यात हैं उन्हें ले रहे हैं जस्ता जस्ता, और ये के बाद दीगरे इन अंबिया के वाक़यात को हम बयान कर रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। उसके बाद हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और जो प्रोग्राम हमने परसों ख़त्म किया किसी हद तक, क्योंकि हम एक बात बार बार ये अर्ज़ करते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जितना बड़ा काम, जितने उनके मकासद, उनको महदूद वक्त में इजमाली जायज़ा तो लिया जा सकता है, मुकम्मल अहाता नहीं किया जा सकता। आज हम जिस मौजू का आगाज़ कर रहे हैं और जिस क़स्से का आगाज़ कर रहे हैं जो कुरान करीम में मज़कूर है, वो बहुत अहम वाक़यात, बड़े अहम वाक़यात, और कोशिश हम ये करेंगे कि 4-5 दिन में इन वाक़यात को पर किसी हद तक गुफ्तगू कर सकें। मौजू आज का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ख़वातीन व हज़रात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जलील क़द्र बेटे पैगम्बर। कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर आपके ताल्लुक़ से बयान फरमाया गया है। हम आज बात करेंगे, पहला प्रोग्राम है कि आपका नाम, नसब, आपका ख़ानदानी पस मंज़र, दायरे बनी इसराइल से आपका ताल्लुक़, सिलसिला आपका जाकर जुड़ता है हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से और वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात में भी ज़िक्र हुआ कि बचपन ही से आप ज़हीन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेटे को अपने साथ रखते, जो हुकूमत के मामलात हैं उन्हें भी सिखाया जाता। आपको अल्लाह ताला ने बड़े मौजज़ात अता फ़रमाए। हम ये भी बात करेंगे कि मौजज़े और जादू में क्या फ़र्क होता है, मौजज़ा होता क्या है, और मौजज़ा क्या अंबिया के असबात के लिए होता है या अंबिया नबूवत के इजहार के लिए होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवालात होंगे। इम्तियाजी खुसूसियात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो क्या थी। मंतक़ तैर यानी परिंदों से, चरिंद परिंद से गुफ्तगू आपकी हुकूमत। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी अल्लाह ताला से। ख़वातीन व हज़रात, वो दुआ ये कि रब्बि इग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। आप दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मुझको बख्श दे और मेरे लिए एक ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मयस्सर ना हो, बेशक तू बहुत देने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हुकूमत क्यों तलब कर रहे हैं और ऐसी हुकूमत क्यों तलब कर रहे हैं? नबूवत हासिल होने के बाद क्या हुकूमत ज़रूरी होती है? हुकूमत हासिल करने का मकसद क्या होता है? ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत अहम इस तरह के सवालात हैं जिनसे हमारे जहन में छुपी हुई जो गुत्थियाँ होती हैं, सवालात होते हैं, जो इश्काल होते हैं, हम चाहते हैं कि वो दूर हो जाएं। हमारे मौजूद उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी दूर होती रहती है। इम्तियाजी खुसूसियात पे बात करेंगे हम कि हवा कैसे आपसे मुसख्खर हुई, आपके ताबे हुई, आपने परिंदों चरिंदों से किस तरह बात की और गुफ्तगू किस ज़बान में हुई, और क्या दुनिया के तमाम चरिंद परिंद एक ही ज़बान बोलते हैं? जिन्नात आपके ताबे कैसे हुए? जिन्नात ताकत में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इंसान इल्म में बहुत बरतर। तो जिस्मानी ताकत, जिस्मानी क़ुव्वत पर इल्म हमेशा हावी रहता है। इस पर भी हम बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। लाहौर में मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अलहज़री साहब। आइए लाहौर चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ आयत रब्बानी की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما شاء الله ما شاء الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. بہت شکریہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور انتظار کر رہے ہیں ہمارا محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ نیک صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں. نہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. نہیں، بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں میں سے ہی بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک، ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب نے سماعت کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں اپنے آج کے معزز مہمانوں کا، موضوع ہمارا حضرت سلیمان علیہ السلام. خواتین و حضرات، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریکنگ نیوز ہے، تو ہمیں اس وقت جانا ہے لاہور. آئیے پھر لاہور چلتے ہیں.
ایک اہم خبر ہے گجرات سے، جہاں دریائے چناب پر سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ 4 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی بتایا گیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق 5 اہلکار اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گجرات میں دریائے چناب پر سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ بتاتے چلیں کہ گجرات میں واقعہ پیش آیا ہے کچھ دیر پہلے، جہاں دریائے چناب پر سیکیورٹی فورسز کے ایک کیمپ پر حملہ ہوا ہے اور نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 پولیس اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، ڈائریکٹر ریسرچ بن نوریا ریسرچ اکیڈمی، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، عہد حاضر کے مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب، اور جب بھی شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ شیخ صاحب جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کل ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہونے والا معاہدہ کس نام سے مشہور ہوا؟ خواتین و حضرات، صحیح جواب ہے حلف الفضول۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا تھا؟ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا تھا؟ 3 آپشنز، کوہ صفا پر، ابو لہب کے گھر پر، یا کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تھا۔ صحیح جوابات روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پہ، وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہیں 3031 پر۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑا ذکر، بہت بڑا واقعہ نہیں بلکہ واقعات تسلسل کے ساتھ، خاندانی پس منظر، آپ کا نسب، تعلق کس خاندان سے، اور جب آپ تشریف لائے تو وہاں کے حالات و واقعات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، آپ کی نسل سے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی، نعم العبد، وہ بہترین اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، نعم العبد انہ اواب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، آپ کے جانشی بنے، یعنی پیغمبری میں بھی اور خلافت میں بھی۔ پیغمبری میں، اور یہاں پہ جو وراثت سے مراد ہے وہ مالی وراثت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھی۔ اگر وراثت ہوتی تو وراثت، مالی وراثت تو ظاہر برابر تقسیم کی جاتی ہے،
صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث قرار دینا، اس سے مراد ہے جانشینی نبوت میں بھی اور جانشینی سلطنت اور خلافت میں بھی. ٹھیک. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو خلیفہ تھے، قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ فرمایا. اس کے پہلے کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. تو خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور جانشین بنے حضرت سلیمان علیہ السلام. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں. حضرت آدم اور حضرت داؤد ایسا ہی ہے نا. جی فرمائیے. لیکن یہاں پہ جو خلافت سے مراد ہے وہاں تو ایک مطلق خلافت ہے نا، کہ وہاں پہ یعنی نسل انسانی کا تسلسل ہو رہا ہے. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک نہیں فرمایا گیا، بادشاہ نہیں فرمایا گیا. ٹھیک ہے، انہیں ملک نہیں فرمایا گیا، بلکہ بادشاہ کی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہاں بادشاہ کہنے کے بجائے یہاں فرمایا گیا خلیفہ. تو خلیفے کا جو لفظ ہے جو مسلمانوں کے ہاں بھی پھر یہ بجائے اپنے بادشاہ کو ملک کہنے کے، یہ جو لفظ مسلمانوں میں آیا خلیفۃ المسلمین. ٹھیک. تو خلیفۃ المسلمین کا جو لفظ آیا، دراصل یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا تھا وہ اس مبارک لقب کا تسلسل مسلمانوں میں چلا ہے. ٹھیک ہے. تو میری جو خلافت سے مراد ہے کہ یہ جو نام دیا گیا اس سے مراد یہ. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت ملی، نبوت ملی، تو یہ جانشینی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو کی جو آپ کو عطا کی گئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت بیت المقدس پہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے خلیفہ بنے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ 2-3-4 باتیں جو آپ نے بیان فرمائی بہت اہم باتیں. اگر ہم شروع کریں یہاں سے کہ جیسے آپ نے فرمایا بیت المقدس کی بات، تو سوال یہ بھی بہت بڑا سامنے یہ آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ کیونکہ جو مشہور ہے یہ بات کہ حضرت سلیمان، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید تو ہو سکتی ہے لیکن تعمیر نہیں ہو سکتی. اس میں میں چاہ رہا تھا ذرا ڈاکٹر صاحب گفتگو میں تشریف لے آئیں تاکہ پھر ہم، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بریک کا وقت آ جائے. شیخ صاحب، پہلے ذرا بیسکس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی وراثت پر اور ابھی تمام آگے چیزوں پر ابھی نہیں جاتے کہ وراثت مالی ہوتی ہے یا نبوت کی ہوتی ہے یا حکومت کی ہوتی ہے. یہ فرمائیں کہ آپ کا تعلق کس خانوادے سے، اور یہ خانوادے کا سلسلہ کہاں چلتا ہے، اور وہ حالات و واقعات جو اس عہد میں موجود تھے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ خانوادے کے ضمن میں تو گفتگو آ چکی ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے تسلسل میں آگے چل کر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام ہیں. یعنی وہ پوری شاخ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جا کر مکمل ہوتی ہے اور وہ ابو الانبیاء قرار پاتے ہیں، انبیاء کے والد قرار پاتے ہیں، اسی تسلسل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، ہم قرآن حکیم میں جب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ پڑھتے ہیں تو کم و بیش 16 یا اس سے کچھ زائد آیات میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. کہیں سورۃ البقرہ میں وہ واقعات بیان ہوتے ہیں جب ان کے دور میں جادو ٹونے کے تصورات موجود تھے اور بنی اسرائیل کی اس نسل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. کتاب الہی کو فراموش کر دینا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش کر دینا اور محنت اور مشقت سے جی چرا کر شارٹ کٹس تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور جادو ٹونے کے اندر مبتلا ہو جانا. ان الفاظ سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے تو آج کی تعبیر لگ رہی ہے کہ آج امت نے بھی کتاب کو پس پش ڈال رکھا ہے. اللہ کی وحی، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جادو ٹونے کے پیچھے پڑ جانا، محنت، مشقت، جستجو، بھاگ دوڑ، جد و جہد کے مقابلے میں شارٹ کٹس کو تلاش کرنا دنیا میں ترقی کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے. یہ جو آج اس طرح کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھے. اس دور میں اگر جادو ٹونا تھا تو نقش سلیمانی آج بھی مل جائے گا ہمارے ہاں، جس کو ہم اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھ کر چاہتے ہیں
کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نجات مل جائے، مگر سلیمان علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ پہلو تھا کہ اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا گیا اور جادو ٹونے کے اندر لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوئے۔ اسی طرح اس دور میں جنات کے متعلق بڑے غلط تصورات لوگوں میں پیدا ہو گئے تھے اور ان کو غیب کا علم رکھنے والا مان لیا گیا اور ان کو اپنی ذات میں کوئی اختیار رکھنے والا مان لیا گیا۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا آج کا بھی دور ایسا ہی کچھ ہے، آج بھی لوگ چاہتے ہیں کچھ موکل ہمیں مل جائیں اور ہمارے وہ کام بنا دیں اور وہ ہمیں شفا دے دیں اور وہ ہمارے فلاں مسائل حل کر دیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ایسے ہی کسی کا دعویٰ ہے تو ہمارے حکمران بھی بڑے ظالم ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور ہم پر بڑے جابر قسم کے لوگ مقرر کر دیے جاتے ہیں، تو ان سے بھی کوئی نجات دلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھونڈے تصورات جنات کے متعلق آج ہمارے معاشرے میں جو موجود ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، تو گویا لوگوں کے عقائد میں بھی بگاڑ پیدا ہو گئے، کتاب الہی سے فراموشی کی روش پیدا ہو گئی اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ غیر اسلامی نظریات پیدا ہو گئے، لوگوں کے اندر کتاب کو فراموش کر کے جادو ٹونے اور شیاطین کے معاملات اور ان کے جو بھی وساوس ہوتے ان کے اندر مبتلا ہونے کا معاملہ پیدا ہوا۔ یہ وہ دور ہے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق کہ جہاں سلیمان علیہ السلام ہمیں دکھائی دیتے۔ ٹھیک ہے، اور جب بات آپ نے فرمائی کہ موکل جادو ٹونا وغیرہ یہ کہ موکل کام کر لیں، ہم کام نہیں کریں گے، ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے اور شارٹ کٹس لگائیں گے اور اوور نائٹ یہ کہ کچھ پیسے ویسے آ جائیں اور ایک جسے کہتے ہیں شارٹ سائٹڈنیس، اس سے آگے کی ہم بات سوچتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، یہ واقعات آج کے انسان اور قیامت تک کے انسان کے لیے ان واقعات میں درس موجود ہے۔ تو اس پر رفتہ رفتہ ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب نے جو بات بہت اہم فرمائی تھی یہاں پر، جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَوَرِثَ لِدَاؤُدَ سلیمان، وراثت حضرت داؤد علیہ السلام کی منتقل ہو رہی ہے۔ یہ وراثت جیسا آپ نے فرمایا کہ مالی یا حکومت کی، خلافت کی، کون سی وراثت؟ اور ظاہر ہے کہ مالی، انبیاء کے شایان نشان یہ بات نہیں کہ مالی وراثت منتقل ہو۔ پہلی بات تو بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کیوں فرمایا؟ انسانیت پر اتمام حجت قائم کرنے کے لیے اور انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے، تاکہ انسانیت ان انبیاء کی زندگی کو فالو کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چنا اور ان کو وحی سے نوازا۔ یہ بات خود واضح کر رہی ہے کہ پیغمبروں کے پاس اصل دولت کیا تھی، یعنی ہمارے معنی میں دولت نہیں، اصل دولت، اصل اثاثہ ان کا کیا تھا جو وحی الہی سے ان کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہم جو انبیاء کی جماعت، انبیاء کا گروہ ہیں، ہم وراثت میں مال درہم دینار نہیں چھوڑتے، ہم علم چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں اور انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بازار میں گزرے تو بڑا خوبصورت انداز ان کا تھا، لوگوں تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور گپ شپ کر رہے ہو، وہاں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے گئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ دین کی تعلیم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ آگے ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے ہو میراث بٹ رہی، تو ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو اصل میراث ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ گئے، کتاب کا علم اور سنت رسول کا علم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصل میراث ہے جو انبیاء سے منتقل ہوتی ہے امت کی طرف۔ بالکل اصل چیز علم، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ علماء وارثان علوم نبوی ہیں، ہماری امت کے علماء کی ہم بات کرتے ہیں، اور تمام ظاہر علماء جس بھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ اور علم کے تعلق سے سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ العلم مخافہ، کہ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک سوال اٹھایا تھا مفتی صاحب نے خلافت کے حوالے سے اور خلیفہ فی الارض کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو خلیفہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو خلیفہ نہیں کہہ رہا ان معنوں میں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور جو بھی ہم گفتگو بھی ہم کر چکے ہیں کہ 40 برس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے دیے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو وہ 40 برس ہی حکومت کی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ تو کیا یہ وجہ تو نہیں کہ خلافت جب دو انبیاء کو دی جا رہی ہے،
اس میں اس کا کوئی تعلق بنتا ہے 40 برس سے جو آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو کے حوالے کیے؟ اس پر میں سوال رکھوں گا بریک سے واپس آنے کے بعد۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے قصص القرآن کے حوالے سے۔ آج جس موضوع کا ہم نے آغاز کیا ہے وہ موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہم نے گزشتہ موضوع جو ختم کیا وہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج ان کے بیٹے پہ بات ہو رہی ہے، تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔ بنیادی گفتگو کیونکہ پہلا پروگرام ہے وہ عطا کر رہے ہیں ہمیں مفتی نذیر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ اگلا سوال ہم رکھنے سے قبل آپ کے سامنے سوال دہرا دیتے ہیں جو ہم نے پرسوں سوال رکھا تھا کہ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہونے والا معاہدہ کس نام سے مشہور ہے؟ صحیح جواب حلف الفضول۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا؟ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا تھا؟ پہلا آپشن کوہ صفا پر، دوسرا آپشن ابو لہب کے گھر پر، اور تیسرا آپشن کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ اپنا صحیح جواب روانہ فرمائیے۔ پروگرام کے آخر میں شیخ صاحب ایک پرچی نکالیں گے اور مفتی نذیر صاحب خوش نصیب کے نام کا اعلان کرتے ہیں جو کل کے سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے قرآن دادی کے ذریعے ایک کتابوں کا تحفہ ہوتا ہے جو ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، امتیازی خصوصیات پر ذرا سی بات ہم اب کرتے ہیں کیونکہ وراثت پر تفصیلی بات ہو گئی ہے، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے تو ہم فوراً آگے چلتے رہتے ہیں۔ بڑی بڑی خصوصیات جیسے ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ چرند پرند سے آپ کی گفتگو، کیا منطق الطیر جسے کہتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کا قوت فیصلہ، آپ کی خطابت، پھر تانبے کا سیال تانبے کا برآمد ہونا اور بڑی بڑی عمارتوں کی مضبوطی وغیرہ وغیرہ، جنات پر اور تمام پر آپ کی حکومت، اور وہ حکومت جو آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ ایسی حکومت مجھے دیں کہ جو کسی اور کو نہ ملی اور نہ ملے مستقبل میں۔ تو اس پر ذرا گفتگو کا آغاز کریں، آپ کی امتیازی خصوصیات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات قرآن کریم میں جا بجا بیان ہے۔ فصل الخطاب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت فیصلہ عطا فرمایا تھا۔ بڑے سے بڑے مسائل، بڑے سے بڑے کیس آتے تھے جو لوگوں سے حل نہیں ہو پاتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام منٹوں میں حل فرما دیتے تھے۔ بعض اوقات تو والد صاحب کی مدد بھی کرتے تھے۔ جی، والد صاحب کی مدد بھی کرتے تھے، اور اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ دو خواتین جو جنگل میں جا رہی تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے۔ ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو ایک عورت اب ایک بچے پہ لڑائی کہ جی یہ بچہ اس عورت کا ہے یا اس عورت کا ہے۔ تو وہ کیس آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں۔ بچہ جس کے پاس تھا، بڑی کے پاس تھا، اور اصول ہے کہ جب ثبوت نہ ہو تو جس کا قبضہ ہوتا ہے اسی چیز اسی کی سمجھی جاتی۔ تو ظاہر ہے جس کے قبضے میں بچہ تھا، اصول کے مطابق یعنی قانونی اور فقہی اصول کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ دی تھی۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال 11 برس کے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، فیصلے کا سنا، تو دیکھا کہ وہ جو چھوٹی ہیں خاتون وہ رو رہی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے پہ تم راضی نہیں ہو، لہٰذا دونوں کو رضامند رکھنے کے لیے میں ایسے کرتا ہوں کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا ٹکڑا ایک کو دے دیتا ہوں، آدھا ٹکڑا دوسرے کو دے دیتا ہوں۔ اس پہ وہ چھوٹی عورت جو ہے وہ رونے لگی، انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو، اور بڑی والی خاموش۔ تو ماں کی ممتا جو ہے وہ اس کا برداشت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ بڑی عورت کا نہیں بلکہ چھوٹی عورت کا ہے۔ ہاں، ہمیں 2 ٹکڑے نہ کیے جائیں، زندہ تو رہے گا، کسی اور کے پاس رہے، ماں کے پاس نہ رہے۔ تو اب اسی سے اندازہ آپ لگا لیں کہ دیکھیں
ظاہر سے زیادہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اندر کے اسرار اور رموز کو سمجھنا، فیصلے کے اسرار اور رموز کو سمجھنا، یہ علوم وہابیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کا علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کریم میں منطق الطیر، جو آگے چل کے پھر ہم اس جی پہ تفصیلی رفتہ ہم بات کریں گے، لیکن اس پر میں چاہتا ہوں ذرا اسی بات کہ قوت فیصلہ اور قوت خطابت، آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی گفتگو کو بہت یعنی وہ چھا جانے والی گفتگو ہوتی تھی، اور ظاہر ایک نبی کی گفتگو، اور لیکن اس میں بھی اختصاص حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا، ایک اور بہت اہم واقعہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے، یہ واقعہ تو قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت داؤد فیصلہ کرتے ہیں علیہ السلام کھیتی کا واقعہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں وہ ایک واقعہ، وہ ذرا بیان فرمائیے۔ یہ واقعہ پچھلے پروگرام میں آ چکا ہے، لیکن انبیاء کے واقعات جتنی مرتبہ آئیں وہ کم ہیں۔ یعنی یہ بات جو آتی ہے نا بعض اوقات کہ یہ بات دہرائی جا رہی ہے، تو تمام تر ود آل ڈیو ریسپیکٹ میڈیا پر تو یہ تصور ہوتا ہے کہ کسی بات کا ریپیٹ ہونا یہ غیر مناسب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم کو اگر آپ دیکھیں تو 1400 برس سے وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، تو قطعاً اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ واقعہ ریپیٹ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کو ذکر، الذکر، ذکرہ، تذکرہ قرار دیتے ہیں۔ ان سارے الفاظ کے معنی ہیں یاد دہانی، اور انسان، یہ لفظ نسیان سے بنا ہے، ایک رائے ہے، اور نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں، اور بھول کا علاج یہ کہ باتوں کو بار بار دہرایا جائے، جو آج کل کی مارکیٹنگ کا اصول بھی ہے۔ تو اس میں قطعاً کوئی ایسا حجاب نہ ہو کہ یہ باتیں ریپیٹ ہوں۔ اب وہ واقعہ جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہوا، داؤد علیہ السلام کے سامنے کیس آتا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں جو ہے وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چلی گئیں، اور وہ سارا کھیت بکریوں نے صاف کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ بڑا ظلم کا معاملہ ہو گیا، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام میں موجود، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد گرامی کو مشورہ بھی دیا کرتے تھے فیصلوں کے اعتبار سے، سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے کر ایک بات ارشاد فرمائی جو کہ نسبتاً زیادہ بہتر بات تھی اور انصاف سے زیادہ قریب بھی تھی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ بکریاں جو ہیں کھیت والے کو دے دی جائیں، اور وہ کھیت والا ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت جو ہے وہ بکری والے کے حوالے کیا جائے، اور وہ اس میں فصل اگائے، اور جب وہ فصل اگ جائے تو فصل، یہ کھیت جو ہے کھیت والے کے پاس ہی رہے گا، اور بکریاں جو ہے بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔ اس صورت میں جو نقصان ہوا تھا کھیت والے کا، اس کی کمپنسیشن بھی ہو جائے گی، اور بکریاں بھی بکری والے کو واپس مل جائیں گی۔ یہ ذکر قرآن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس مقام پر جو ہے وہ زیادہ فہم عطا فرما دیا اس معاملے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اور اس فیصلے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پسندیدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ فرمایا، اور یہ بات یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے جہاں فرمایا آپ نے کہ آپ کو قوت فیصلہ اور وہ جو حص ہوتی ہے فیصلے کی وہ آپ کو عطا فرمائی، نبوت اور حکمت۔ اچھا یہاں پر اس میں ایک بات جو عموماً کہا جاتا ہے نا، قانون اندھا ہوتا ہے، تو قانون کو بینا بھی کرنا چاہیے، قانون کو بینا بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اصولوں کے مطابق ظاہر ہے ایک جج فیصلہ کر سکتا ہے، سامنے اصول ہوتے ہیں، جیسے اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ دینے پہ مجبور ہوتا ہے، لیکن قانون اگر اندھا ہے تو جج تو بینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہاں اصول اگر دیکھیں، اصولوں کے مطابق بالکل ٹھیک بات ہے کہ بکری والے کی غلطی تھی، اور اس کی غلطی کی وجہ سے کھیت والے کا اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ اس نقصان کو دیکھا جائے اور بکریوں کی قیمت دیکھی جائے، تو چونکہ قیمت برابر تھی اس لیے بجائے، اور اس کے پاس اتنی مالیت مزید نہیں تھی کہ اس خسارے کو جو ہے وہ اپنی باقی دولت سے اور باقی مال سے پورا کرے، تو اس اعتبار سے پوری دولت اس کی یہی تھی، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ آپ اپنی بکریاں اسی کو دے دیں۔ قانون اندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جج کو بینا ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصولوں کے مطابق اس فیصلے کو بالکل صحیح قرار دیا، لیکن بینا اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ اس میں دونوں فریقوں کا کم سے کم نقصان یا نقصان نہ ہونے کے درجے میں، اور نقصان پورا کرنا ہے فریق دونوں، یعنی جو متاثرہ فریق ہے اس کے نقصان کی بھی تلافی کرنی ہے، اور اس انداز سے کرنی ہے کہ جو نقصان کرنے والا ہے اس پہ ظلم بھی نہ ہو، اس پہ ظلم یا اس کا نقصان بھی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے جب سوچا گیا تو وہ یہی کہ بھائی یہ جو کھیت جس کا نقصان کیا گیا ہے،
اس کی تلافی کے لیے بکری والا جو ہے وہ فریق ہے تو وہ اس میں لگ جائے، اور یہ جو شخص ہے جس کا نقصان ہوا ہے ظاہر ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا، آمدنی کا ذریعہ یہ بنائے گا کہ یہ بکریاں لے لے، اس کا دودھ لے اور جو بال وال ہیں وہ اون وغیرہ وہ حاصل کرے، اس طریقے سے یہ اس کے بھی گزر بسر کے لیے ایک ذریعہ اس کو بھی مل جائے گا، اور نقصان کی کم سے کم تلافی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بکری والے کو بھی مل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جج کو بینا ہونا چاہیے، بصارت کے ساتھ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی، لیکن یہ کہ امکان تو یہی ہوتا ہے، بلکہ غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بصارت ہے، جسٹس جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بصیرت بھی ہوگی، تبھی تو اس مقام پر آیا ہے۔ لیکن ایک اور چیز اس سے پہلے کہ ہم کاز لینا شروع کریں، ایک سبق شاید ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک فیصلہ ہونے کے بعد اگر اس سے بہتر فیصلہ آ جائے تو اسے مقدم رکھا جائے، اپنے ہی فیصلے پر جامد نہ ہوا جائے۔ اور یہاں پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے والد بھی ہیں، اس سب کے باوجود بھی بہتر فیصلہ آنے کے بعد اس کو قبول بھی کرتے ہیں، نافذ بھی کرتے ہیں، اس سے کوئی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کچھ کاز لے لیں، آپ کی اجازت ہو؟ بالکل۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے۔ میں خادم حسین بات کر رہا ہوں، میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے جی کہ مصر میں جو احرام ہیں تقریباً 7000 سال پرانے ہیں، اس وقت نہ اتنی کوئی آسائش تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کی تعمیر میں کوئی کردار ہے؟ کہتے ہیں کہ جناتوں کی مدد سے آپ نے یہ تعمیر کروایا۔ اچھا، اس کا جواب اسلام کی روح سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا جواب مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ بیت المقدس، شہر اور مسجد، اس کی تعمیر تجدید تعمیر کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، مصر کا جہاں تک تعلق ہے، احرام مصر، اس میں جو بت وغیرہ ہیں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کا کوئی آپ کا ذکر نہیں۔ آپ کا بھی یہی جواب؟ بالکل یہ خیال ہے، یہی خیال ہے، کیونکہ آپ کی سے پہلے کا واقعات ہیں یہ، اور پھر یہ کہ فرعون جو فرائین رہے، جو فرائین مصر ہیں ان کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف منسوب ہے یہ بات۔ بس یہ ایک چھوٹی وضاحت میں کر دوں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے شاید فرمایا جو بت وغیرہ اس پہ رکھے ہوئے ہیں، اب اصل میں جو ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہوتا ہے تو بہت سی بازاری قسم کی چیزیں جس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، وہاں سے اٹھا کر انبیاء کی طرف بہت سی باتیں معاذ اللہ منسوب کی گئی ہیں، اور رب العالمین کے آخری کلام میں اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ان کی ساری باتوں کی نفی کر دی گئی۔ تو شاید یہ خیالات اس طرح پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی وضاحت فرما دی ہے کہ کسی نبی نے معاذ اللہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا، جیسے کہ بازاری قسم کی باتوں میں یہ باتیں زبان زدے عام ہو جاتی ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ سیریز ہم نے آج شروع کی ہے۔ اسرائیلیات میں استغفر اللہ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو گفتگو ہے، نعوذ باللہ یہ کسی نبی سے منسوب ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف فرمائے گا۔ اچھا، کچھ کال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ آپ پرندوں سے، چرند سے کس طرح گفتگو کرتے تھے اور گفتگو کس زبان میں ہوتی تھی؟ وہ زبان پرندوں چرندوں کی ہوتی تھی؟ چیونٹی کی گفتگو بھی آپ سنتے تھے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ چیونٹی کے سردار نے یہ کہا کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان کا تو بلوں میں چلے جاؤ اپنے۔ ہدہد سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ہدہد سے بات ہو رہی ہے۔ پھر ہدہد کے تعلق سے اختلاف ہے بہت، سر سید نے بھی کچھ اور لکھا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس پر بھی آپ حضرات بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ انیک بھائی، بات یہ کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہی بات کرنے کے ماشاءاللہ ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنے کا ایک تعلق ملتا ہے آپ کے پروگرام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق دے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ابھی بات یہ رہی حضرت داؤد کی بات ہو رہی ہے، حضرت سلیمان کی بات ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بہت سارے ویسٹ کے اندر اس میں موویز بنی ہوئی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف پر ہم ہاتھ نہیں لگا رہے لیکن اس موویز کو دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد کے بارے میں، میوزک کے بارے میں ابھی ایک فلم بھی ہمارے یہاں بھی بنی ہے، اس سے بڑی سنا ہے، اس کی تعریف بھی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فلموں کے اندر جو کچھ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ جو کچھ مسخ کر کے چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو ہم کیا ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے قرآن جو ہمارے قریب پڑا اس کے پاس جا کے ساری چیزیں پتہ کرنی چاہیے کہ ہم نے، ہمارے انبیاء اکرام نے کیسی زندگی گزاری، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے، ان موویز کے جا کے ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بس میرا یہی سوال ہے، تھینک یو سو مچ۔ بڑا اچھا سوال، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا موویز کے ذریعے ہم انبیاء اکرام کو سمجھیں گے، ان کی تعلیمات سے قریب ہوں گے؟ مفتی صاحب،
قرآن کریم میں جب انبیاء کا ذکر موجود ہے اور آپ کی تعلیمات جو کہ قیامت تک روشن مثال ہے ہمارے لیے، اور سب سے بڑی مثال لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا اسوہ ہمارے سامنے روشن مثال ہے۔ تو یہ موویز اور خاص طور پہ مغرب جو کر رہا ہے، افسوسناک بات یہ کہ ہمارے پاس جو کرسچن ویسٹ ہے، کرسچن ویسٹ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ برائی کا سہارا لے کر، برائی کو ذریعہ بنا کر دین کی کبھی اشاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ برائی کی تو اشاعت ہو سکتی ہے لیکن اچھائی کی کبھی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حق تک پہنچنے کے لیے کبھی باطل کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ حق تک پہنچنے کے لیے اسی لیے ہماری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹھیک، صراط مستقیم کے بغیر آپ حق تک رسائی حاصل کریں ناممکن ہے۔ اگر حق تک رسائی ممکن ہوتی تو صرف کتاب بھیج دی جاتی۔ حق تک رسائی کے لیے نہج انبیاء کو شرط قرار دیا گیا اور اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہوئی۔ کتاب کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن کتاب سے زیادہ کتاب والے کی اہمیت رہی ہے۔ کتاب صرف اگر کتاب رہنمائی کے لیے کافی ہوتی تو اس کتاب کے پڑھنے سے قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا جو نہج ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہی جو ہے یہی حق پھر ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن حق تک رسائی، حق والے، کتاب تک رسائی کے لیے کتاب والے کا جو نہج جب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ جیسے ذکر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ اسوہ حسنہ کے بارے میں قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اسوہ حسنہ کسی کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے، ناممکن ہے۔ سراسر ہدایت ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سراسر حق تک رسائی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ مغرب کی بنائی ہوئی موویز کو دیکھ کر انبیاء کو نہ سمجھا جائے، آپ کی تعلیمات کو نہ سمجھا جائے انبیاء کی۔ قرآن کریم موجود ہے اور مسلمانوں کو نہیں بگڑنا چاہیے اس انداز سے۔ بالکل جی، ہمارے بھائی نے ایک فلم کا ذکر کیا جو مغرب نے نہیں بنائی، ہمارے ملک میں بنائی گئی۔ جی ایک بات یہ بھی ہوئی، اور اس میں اتنا ظلم ہوا کہ پچھلے پروگرام سے داؤد علیہ السلام پر گفتگو ہو چکی ہے۔ جی، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں سوز تھا، ان ظالموں نے اس کو ساز بنا کر پیش کر دیا فلم کے اندر، معاذ اللہ۔ یعنی کہ جہاں جہاں داؤد علیہ السلام کے لحن، ان کی خوبصورت آواز کا ذکر ہے، اس کو بنیاد بنا کر موسیقی اور ناچ گانے اور جو بے حیائی اور فحاشی عریانی پھیلائی جا رہی ہے اس کے لیے دلائل دیے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یاد رکھیے فلم جیسی ہم لفظ فلم کہتے ہیں، مووی جیسی لفظ ہم مووی کہتے ہیں، ڈرامہ جیسی لفظ ہم ڈرامہ کہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہی تصورات آتے ہیں جس کو آج ہم مووی کہتے ہیں، فلم کہتے ہیں، ڈرامہ کہتے ہیں۔ اور ڈرامہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ فلم ہوتی ہے، اکثر و بیشتر اس میں جھوٹ بھی ہوا کرتا ہے، جبکہ کتاب حق پر مبنی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، حق ہی کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ تو آج جو کچھ بھی بیان ہو ہمیں پرکھنا ہوگا اس حق کی کسوٹی پر۔ اب یہ قرآن کرائیٹیریا ہے، رسول اللہ کی زبان مبارک کرائیٹیریا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے اگر ہمارے سامنے چاہے انبیاء کے تعلق سے کوئی شے آئے، خاص طور پر گزشتہ انبیاء کے تعلق سے کوئی شے آئے، اس حق کی کسوٹی بھی ہمیں پرکھنا چاہیے، نہ کہ ناچ گانے والے اور فلمیں ڈرامے بنانے والوں سے ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں مغرب کا معاملہ تو وہاں تو حال یہ معاذ اللہ کہ ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر جس کو چاہیں برا بلا کہہ لیں، ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی معاذ اللہ وہاں بھی ہو جاتی۔ اور جو بارہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، کہ وہ روح محمدی ہم سے نکالنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، یہ ان کو اتنا بغیرت کر دو، اتنا بغیرت کر دو کہ ان کا دین ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے اور ان کو کوئی فکر نہ ہو۔ یہ سارے ویسٹ کے حملے ہیں، ہم وہ حملے دیکھنے اور سننے کو تیار تو ہیں جیسے ہمارے بھائی نے کہا، مگر اللہ کے کلام کو پڑھنے اور نبی کے اسوہ سے تعلیم حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شجاع صاحب، یہ آپ کا بڑا کرم کہ آپ نے میرا حوالہ دیا۔ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو آج یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیرت ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ حیا سے دور ہو جائیں۔ جی مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم گلہ کرتے ہیں یہود سے، لیکن خود ہمارے اپنے ملک میں
حضرت داؤد علیہ السلام کو مغنی کی حیثیت میں پیش کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، اور ہم اس فلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نہیں، اور پھر اس سے سیکھنا چاہتے ہیں یہ. اب لہن کی بات کی آپ نے، بات کی سوز کی، اور جس کو ساز بنا دیا. سرکار دو عالم تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو کے کان میں لہن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو آپ رکے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ تمہیں حضرت داؤد کا لہن دیا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اس آواز کو اللہ کے اس کلام کی تلاوت کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کسی نبی کی تلاوت پر سب سے زیادہ توجہ فرماتا ہے جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہو. آج جن کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے، اللہ کے رسول فرماتے زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے اس قرآن کو مزین کرو. اللہ کرے کہ ہم اس کے لیے اپنی آواز کو استعمال کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس پہ مستقل آپ کو ایک پروگرام، چونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے ملک میں اس اعتبار سے، اور یہ پھیلایا جا رہا ہے رفتہ رفتہ تاکہ سیکولر بنایا جائے، تو آپ اس پہ مستقل ایک بیان کیجئے گا، تو انشاءاللہ ایک پروگرام کیجئے گا. ہم بالکل حاضر ہیں، دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں. یقیناً. اچھا، ہم دوبارہ اب اپنے اس مضمون پہ آ جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام چرند پرند حیوانات بھی آپ کے تابع گفتگو فرماتے تھے. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ وہ گفتگو، اس پہ یہ کون سا علم ہے اور کیا یہ معجزہ ہے؟ سب سے پہلے تو انیق صاحب یہ سمجھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا قرآن کریم میں ذکر ہے. بہت سی ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ اگر ہم عقلی اعتبار سے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو عقل سمجھنے سے قاصر ہے. عقل سمجھنے سے قاصر ہے. معجزے کو دراصل بتانا یہ ہے کہ دیکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم عبادت کے لیے، یعنی ہماری اپنی مرضی نہیں، ہمارے جیسے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع، اسی طرح ہماری عقل بھی اللہ کی مرضی کے تابع. دین کو عقل کے تابع نہیں کرنا بلکہ عقل کو دین کے تابع کرنا ہے، نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ یہ کہ دیکھیں ہر کام کے کرنے کے لیے، مطلوب نتائج اخذ کرنے کے لیے ہم اسباب کے محتاج بھی ہیں اور اسباب کے پابند بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی نتیجے کو وجود دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں. وہ اسباب کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. انبیاء تعویل نہیں نکالنی ہے. جی. تو اسی طرح وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، واضح لفظ ہے کہ ہمیں سکھائی گئی ہے منطق الطیر، پرندوں کی گویائی. جب ذکر ہوتا ہے منطق کے اندر حیوان ناطق، یعنی جاندار کی دو قسمیں، ایک بولنے والا جاندار اور ایک نہ بول سکنے والا جاندار. تو حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے. نطق کے معنی ہے گویائی کرنے، بولنے کے. ٹھیک ہے. تو یہاں واضح انداز میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی اور حیوانات کی گفتگو کو سمجھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کو سمجھتے تھے اور گفتگو کو لیکن یہ اشاروں والے نہیں. اگر اشاروں کی زبان ہوتی تو ہر حیوانات کا ہر ماہر بندہ صرف آوازوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اسے تکلیف ہے یا اسے خوشی ہے، یہ بھوک والی کی، یہ اسے جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ ایک طرح سے آواز نکالتا ہے، پیاس لگتی ہے تو اسے تو حضرت سلیمان علیہ السلام صرف گفتگو سمجھتے تھے یا گفتگو کرتے بھی تھے؟ جیسے وہ ہدہد کا واقعہ ہے، تو ہدہد سے جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ واقعہ جو ہدہد کا ہے وہ کیا سبق ہمیں دے رہا ہے، اس پر ہم کل تفصیل سے بات کریں گے. اور بہت ساری باتیں اس میں. پھر ایک سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اس کا جواب میں کل لوں گا آپ سے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہی ارد گرد کے جانوروں سے گفتگو اور حیوانات سے گفتگو کا معجزہ انہیں دیا گیا تھا، یا پوری کائنات کے جانوروں کی زبان، ہر جانور کی زبان وہ سمجھتے اور ان سے گفتگو کرتے تھے؟ اس پر تفصیل ہم کل بات کروائیں گے. شیخ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دیجئے تاکہ ہم کل کے یعنی پرسوں کے ہفتے کے دن کے صحیح جواب دینے والے خوش نصیب کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کریں. جی مفتی صاحب. شاہین فاطمہ. کہاں سے شاہین فاطمہ؟ مری لینڈ. اچھا میری لینڈ، یہ میری لینڈ یو ایس اے. شاہین فاطمہ صاحبہ آپ کو کتابوں کا تحفہ مبارک ہو. ہم بھجوا رہے ہیں آپ کی خدمت میں.
خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا موضوع جسے ہم نے آج آغاز کیا، انشاءاللہ گفتگو جستا جستا آگے بڑھتی رہے گی. آپ دونوں حضرات تشریف لاتے رہیں گے. ہمارے معزز علماء کرام اللہ انہیں سلامت رکھے کہ جب یہ تشریف لاتے ہیں تو ہماری گتھیاں جو ذہنوں میں ہوتی ہیں سلجھ جاتی ہیں. کل ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان پر گفتگو ہوگی. جیسے آج بات کی چرند پرند حیوانات سے آپ کی گفتگو اور ان کی گفتگو کا سمجھ لینا. اگلی بات یہ کہ ہوا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ہوا ہے اس کو آپ نے مسخر کر لیا تھا، وہ بھی آپ کے تابع تھی. ہوا تیز چلنی ہو یا ہوا کو آہستہ چلنا ہو وہ آپ کی خواہش کے مطابق چلتی. پھر تانبے کو، ایک سیال مادے کو، کے چشمے کو نمودار ہونا اور عمارتوں کی مضبوطی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور خواتین و حضرات، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں. وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی مغرب، سورج ڈوب گیا، قضا نماز ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے. لیکن وجہ یہ کون بنتا ہے؟ گھوڑے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کون سا واقعہ ہے؟ اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ اور یہ واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے. یہ بھی سوال ہم کل رکھیں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.